पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. सोशल मीडिया वॉरियर्स दोनों तरफ से डीएम्स में आके ये साबित करना शुरू हो चुके हैं कि जंग तो हम जीते थे, आप तो बिल्कुल प्लंडर हो गए और तबाह हो गए, आपको तो शर्म आनी चाहिए, ये बात करते हुए भी कि स्टेलमेंट अचीव हो गया। उसकी वजह ये है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब हमने कहा था कि ये एस्केलेशन नहीं है, हमने सिर्फ बॉर्डर के अंदर से घुसना है, कुछ जगहों पे अटैक करके वापस आ जाना है, तो आपने क्यों हमें रिस्पॉन्ड किया? ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पिछले 3-4 दिन से सुनने को मिल रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, जो सबसे बड़ी एक ख़बर सोशल मीडिया पे फैली हुई है, जो पाकिस्तानी भी फैला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। किराना हिल्स के ऊपर अटैक हो गया, जो कि सरगोदा के करीब मिलिट्री बेस के पास एक एरिया है, वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मौजूद थी, वहाँ रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होना शुरू हो गया। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है रोक लो। उसकी वजह है कि अगर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होता रहा तो हम सारों के तो जिस्म पिघल जाएंगे, 24 करोड़ को फ्रिज में रखना पड़ेगा दोबारा ज़िंदा करने के लिए। तो ये वजह बनी जंग बंदी की। सबसे बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रूमर इस वक्त ये फैला हुआ है जिससे टेरराइज़ हो रहे हैं लोग भी, इंडियन साइड के लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसकी हकीकत आपके सामने आश्कार करूं और साथ साथ ये कि जो सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तानी एयर बेसिस की दिखाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पे मुझे ईमेल्स करके लोग ये कह रहे हैं, ये देखो लेंटर गिरा हुआ है छत का, ये एयर बेस का, इसका मतलब है आप ख़त्म हो गए, आइंदा से जंग होगी तो इसके बाद में छड़ियाँ और चाकुओं से लड़ोगे, आपके पास तो एयर कैपेबिलिटी न्यूट्रलाइज हो गई, ख़त्म हो गई, आपको शर्म आनी चाहिए, आप स्टेलमेट बोल रहे हैं, आप तो हार गए हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान की वो रिलीजियस रिटोरिक, जिसमें वो एक हिंदू मुस्लिम का एक आर्गूमेंट आ जाता है, रिलीजियोसिटी डॉगमेटिक चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और स्क्रिप्चरल जस्टिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं जंग की, मैंने उसमें कभी उसका हिस्सा नहीं बना। जितनी वीडियोस आप देख लें, मैंने ये कहा कि दोनों कंट्रीज़ एट द ब्रिंक ऑफ एब्सोलूट वॉर थे, न्यूक्लियर वॉर के करीब सूरत हाल नहीं जानी चाहिए, डी एस्केलेट होना चाहिए, लेकिन कंपेल कर रहे हैं कि अपने मुंह से माने आप हार गए हैं या आप जीत गए हैं, ठीक है, ताकि हमें रात को नींद अच्छे से आ जाए। इन सारे इश्यूज़ पे बाद में बात करूँगा, इस पे भी बाद में बात करूँगा कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आगे से पाकिस्तान ने हम पे ही अटैक कर दिया। तालियाँ, एक्सक्विजिट लॉजिक, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पार्क, कि हमें तो पता ही नहीं था कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री वायलेट करके जाएंगे तो आगे से फ़ौज आ जाएगी, हमें तो नहीं पता था। ये तो नॉन एस्केलेटरी इनिशिएटिव था। इन सब को मैं एड्रेस करूँगा, लेकिन उससे पहले एक लोकल ची गवारा की वीडियो आ गई 10 दिन बाद, जिस वीडियो के दरमियान में पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते करते उन्होंने ये इश्तिहार भी चला दिया, AI मास्टर क्लास, मुझे $1 दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा किस तरह AI का इस्तेमाल करना है। बीच में ये ऐड भी चला उनकी वीडियो के, नाम है ध्रुव राठी। इससे पहले कि आपको ये बताऊं उन्होंने किया क्या है, डिस्क्लेमर ये है कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने पहले जो काम किया उसको मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आई थिंक ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब इन क्रिटिसाइजिंग द मीडिया लैंडस्केप ऑफ इंडिया, विच इज़ अ बेसिक एंड मैसिव प्रॉब्लम इन सेंसेशनलाइजिंग एवरी इशू। ऑल द क्रेडिट टू हिम देयर। जो कुछ भी उन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म से कम्युनल हेटरेट के ख़िलाफ़ बात की है, आई टोटली रिकग्नाइज दैट, बट ये सारी डिस्कशन केस स्पेसिफिक होगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि आप सारे जाके उसको गालियाँ दें। आई विल स्टिल होल्ड हिम इन डीपेस्ट रिस्पेक्ट्स बिकॉज ही इज़ बेटर ऑफ द लॉट। एक वीडियो उन्होंने बनाई सीज़ फायर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बीच में इश्तिहार भी चला दिए, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया कि FATF, दुनिया की तमाम वॉच डॉग्स जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स हैं, पूरी दुनिया की टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो बॉडीज़ हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सब जाहिल है। मेरा यूट्यूब चैनल देखो, मैंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल के ब्लॉक कर दो, चारों तरफ दीवार बना दो, पाकिस्तान के अंदर खुद ही बांध के मार दो इनको सारों को। और दूसरा, उन्होंने वीडियो के एंड पे अपील ना 2 लोगों से की है। उसकी वजह ये है कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो समझते हैं कि पाकिस्तान में 3 ही लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। उसके अलावा हम और आप तो सब जाहिल हैं। हम तो जनाब करके सर पे सफ़ेद जो है ना वो टोपी रख के, जिस पे ऊपर वो जो है वो सुराख बने होते हैं, वो वाला निशान, वो रख के एक दूसरे को आप जनाब करके पुकारते हैं। हमें तो और कुछ आता ही नहीं है भाई, लोटा लेके खेतों में जाते हैं। हमने थोड़ा तालीम हासिल की है कोई, हमें तो जहाज़ भी नहीं उड़ाने आते, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये वो
ایک برٹش وے، ایک کلونیل وے ہے آف لوکنگ ایٹ پاکستانیز، ٹھیک ہے، اس کو کنڈون کیا ہے. اینڈ پہ اپیل کس سے کی ہے؟ ماہرہ خان اور فواد خان سوال کریں پاکستان کی سرکار سے کہ کیوں آپ آتنکیوں کو ٹھکانے فراہم کرتے ہیں. اچھا اب آرگیومنٹس پہ آ جائیں. یہ صرف آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ میں ٹرول کر رہا ہوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بیکاز آئی ول نیور گو ڈاؤن ٹو دا پیٹی لیول آف ٹرالرس. آئی ول آلویز سبسٹانشیٹ مائی کیس ریشنلی. صحیح ہے. پہلی بات جناب نے یہ کی کہ پریس بریفنگ میں انڈیا نے کہہ دیا ہے کہ دراصل سویلینز کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، پاکستان نے کیا ہے. اور اس میں انہوں نے 4-5 مثالیں انڈین میڈیا کی اٹھا کے دے دیں کہ سویلینز مارے ہیں. بھائی دونوں نے مارے ہیں. اتنی سپائن پیدا کرو کہ آپ کیمرے کے اوپر آ کے میری طرح یہ کہہ سکو کہ دونوں اسٹیٹس انکلوڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو آلویز ٹریٹڈ کشمیریز ایز کولیٹرل ڈیمیج ان دیئر میوچول وار. جب اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی تب ویڈیوز بنا کے خوش کیجئے گا ساری لبرل آڈینس کو. آپ نے صرف یہ دکھایا کہ انڈین سائڈ آف دا کشمیر پہ سویلینز مر گئے. یہ نہیں آپ کو پتہ کہ انڈیپینڈنٹ سورس کلیم کروں گا، عرب نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کوٹ ان کوٹ 31 کلڈ ان پاکستان's کشمیر، آزاد جموں کشمیر جس کو لکھتے ہیں. 31 سویلین مرے ہیں انڈین فائر سے. پاکستان کے فائر سے بھی انڈین سویلینز مرے ہیں پونچھ میں. میں کیمرے کے اوپر کنفیس کر رہا ہوں. آپ میں اتنی جرت ہے، کر کے دکھائیں. پہلا چیلنج آپ کو یہ کہ آپ نے صرف ون سائیڈڈ بات کی کہ چونکہ سویلین مارے تھے اسی لیے وہاں گھس کے نیوکلیئر وار لگا دو. ٹھیک ہے، پہلا کلیم جناب کا یہ تھا. سورس کیا تھا؟ انڈین میڈیا. دوسرے کلیم کے اوپر آ جائیں جی. اچھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کائرانہ حملہ کیا. یہ وہی پاکستان والی ریٹورک جو ٹی وی کے اوپر یوز ہوتی ہے نا، بزدلانہ حملہ، دانت کھٹے کر دیے، منہ توڑ دیا. اگر اس ٹرمینالوجی کا کوئی استعمال کر رہا ہے نا وہ بول ہی جھوٹ رہا ہے، یہ یاد رکھنا. میرے منہ سے آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے بھارت نے بزدلانہ حملہ کر دیا اور ہم نے ان کے دانت توڑ دیے، بیکاز یہ وہ اٹر بلشٹ ہے، لو انٹلیکٹ بلشٹ ہے جو عام آڈینسز جن بیچاروں کے پاس ایکسپوجر نہیں جن کو دیا جاتا انہیں کنزیوم کروانے کے لیے ٹولز کی طرح استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے. دھروو راٹھی کی لینگویج سنیں، کائرانہ حملہ. ٹھیک ہے، آگے جناب کیا کہتے ہیں جی. انڈین ایکسپریس کی کوٹیشن یہ استعمال کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو بات ساری ویڈیو میں کی گئی ہے ایک انٹرنیشنل سورس استعمال نہیں کیا اس آدمی نے. مجھے ایک مرتبہ بتا دیں کہ میں نے پاکستان کا لوکل نیوز ایجنسی کا سورس استعمال کیا ہو، حالانکہ ڈان کی طرح کے امپارشل ترین پیپرز ان کو تک کوٹ نہیں کیا، بیکاز آئی نو پیپل وونٹ بلیو اٹ. لوگ یقین نہیں کریں گے کہ جو پارٹی ٹو دی آفینس ہے اسی کے میڈیا کو سورس کر رہے ہو. یار کوئی شرم ہوتی ہے. آپ کی پوری ویڈیو میں کیا سورسز ہیں؟ ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز، دا پرنٹ، چاروں انڈین. صرف 2 انٹرنیشنل سورس اینڈ پہ استعمال کیے ہیں، اور وہ کہاں پہ کیے ہیں؟ مائنڈ یو اب باریک واردات چیک کریں، وہ وہاں پر کیے ہیں جہاں یہ دکھانا تھا کہ پاکستان میں غربت کتنی ہے. پہلگام واقعے پہ نہیں کیا، رافیلز ڈاؤن کرنے پہ نہیں یوز کیا، ٹیرر کیمپس کو اٹیک کرنے پہ، بیسز کو اٹیک کرنے پہ نہیں یوز کیا. سارے انڈین سورسز بھائی جان الیکشن سے پہلے چھاتی پیٹ رہے تھے. کودی میڈیا، سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اب 23 منٹ کی ویڈیو پاکستان کے اگینسٹ بنا کے دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے سینکشن لگوانے کی کیمپین چلا رہے ہو، اور سورس کون ہے؟ انڈین میڈیا. دس از یور کریڈیبلٹی. اس کے آگے چلیں. جناب کہتے ہیں خواجہ آصف نے خود مان لیا کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. او بھائی وہ کولڈ وار کی بات کر رہا تھا کیونکہ ایک ویسٹرن اینکر بیٹھی ہوئی تھی سامنے جس کی ساری باعث اس کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں آپ. یلدا حکیمی کی بات کر رہا ہوں میں. اور میں نے خواجہ آصف کا خود ڈیفنس منسٹر کا انٹرویو کیا. میں نے کہا آپ نے یہ کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جا کے پوری ویڈیو دیکھ لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان وار کی بات ہو رہی ہے. میں نے 250 ویڈیوز تو میں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں خود مان رہا ہوں کہ ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا افغانستان میں استعمال کرنے کے لیے. یہ کس کو نہیں پتا؟ ریولیشن بائی دھروو راٹھی پاکستان مان گیا. وہ بھائی پچھلی 20-25 سال کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو نا، دنیا میں کہیں بھی لکھی گئی ہیں اس افغان وار کے اوپر، تو ہر کسی نے یہ ایڈمیشن کیا ہوا ہے کہ ہم بنے یو ایس کا کیمپ یہاں پہ. انہوں نے پیسہ دیا، ہم نے سٹنگر میزائل بھیج کے وہاں پہ رشیا کو ہرا کے باہر بھیج دیا. یہ کس کو نہیں پتہ؟ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں انڈین سٹیزن کو کہ پاکستان مان گیا. انڈیا کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ. ادروائز اگر ایسا ہوا بھی ہوتا تو ڈیفنس منسٹر اتنا بے وقوف آدمی ہے کہ وہ کیمرے پہ آ کے کہے گا میں 20-25 سال سے انڈیا میں دہشت گردی کروا رہا ہوں. کیا بات کر رہے ہو یار؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ کلپ نکال کے یوز کرتے ہو. آگے چلیں تو جناب نے کہا کہ پاکستان ٹیرر فائنانسنگ کی گرے لسٹ میں چلا گیا تھا، FATF کی. اکتوبر 2022 میں اس سے باہر آ گیا. اچھا اب یہ نہیں بتائے گا کہ اکتوبر 2022 میں ٹیرر فائنانسنگ کی گرے لسٹ سے
پاکستان باہر آیا کیوں تھا اس کا نام نہیں لے گا. کوٹ ان کوٹ FATF کی اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. FATF نے کہا پاکستان میڈ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فنڈنگ فریم ورک. پاکستان نے دہشت گردوں کو جانے والا فنڈ، پیسے، ٹیرر فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے. اسی وجہ سے ہم اس کو اپنی گرے لسٹ سے نکال رہے ہیں. اچھا، گرے لسٹ بھی سینکشن کرنا نہیں ہوتا، دیٹ از انٹیمیشن کہ ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو پھر بلیک میں ڈال دیں گے، جہاں ایران پہلے ہی ہے اور کوریا پہلے ہی ہے اور میانمار پہلے ہی ہے. لیکن پاکستان گرے سے بھی واپس آ گیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے. اور اس کے بعد میں دھروو راٹھی کا سب سے بڑا مذاق جو ایبسرڈ ہے، جس کو دیکھ کے میری بھی ہنسی نکل گئی، وہ کیا تھا؟ پاکستان نے FATF کو بے وقوف بنا دیا. یعنی کہ 2022 میں FATF کی گرے لسٹ سے ہم کس طرح نکلے؟ FATF کو پاگل بنا کے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے نہیں، ٹیرر فائنینسنگ کو کٹ کر کے نہیں، FATF کو پاگل بنا کے. FATF 1989 میں یہ ادارہ بنتا ہے. 15 ملین یوروز کی اس کی فنڈنگ ہے، صرف ریسرچ فنڈنگ، جس میں یہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کہ کہاں کہاں نیٹ ورکس پڑے ہوئے ہیں. آپ کے تو یوٹیوب چینل کا ریونیو اس کا 0.1% بھی نہیں ہے. سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں آپ، درمیان میں اشتہار بیچ رہے ہیں پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرتے ہوئے. 15 ملین یوروز کی فنڈنگ سے فنکشن کرنے والا ایک ایسی باڈی جس کے 40 ملک ممبر ہیں انکلوڈنگ انڈیا، اور پاکستان ممبر ہی نہیں ہے. پاکستان ممبر ہی نہیں ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر اس پیرس میں ہے جہاں سے آپ نے رافیل لیا. وہ پاگل بن گئے، دھروو راٹھی نے بچا لیا ان کو. دھروو راٹھی has exposed Pakistan that FATF was completely outsmarted and he has proven that FATF was wrong. ملینز آف یوروز کی فنڈنگ، 40 ملکوں کی پارٹنرشپ اور سینکڑوں آفیشلز کی انویسٹیگیشن غلط ہے. دھروو راٹھی کی 23 منٹ کی ویڈیو جس میں وہی انڈین نیوز روم کے سائرن بج رہے ہیں جس کو تم گودی میڈیا کہہ کے گالیاں دیتے ہو، وہ ٹھیک ہے. تالیاں، اپلاز فار دا بلوک، اپلاز فار دا جرمن بلوک. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں کہ اکتوبر 2022 کے بعد سے بہاولپور میں جیش محمد کا جو بیس تھا وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. یہ تو اسی طرح مطلب پڑے بڑا ہونا شروع ہو گیا، وہ انلارجمنٹ شروع ہو گئی اس کی. اور اس میں ان کا پہلگام اٹیک سے لنک کا ایک ہی آرگیومنٹ ہے صرف، کہ پہلگام پاکستان نے کیا. اور اس کا آرگیومنٹ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ہنسنا نہیں ہے، آئی ڈیئر یو، ہنسنا نہیں ہے. وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ بہاولپور کے اندر کوٹ ان کوٹ دھروو راٹھی کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سوتروں کے انوسار، اب یہ 2 سوتروں میں سے ایک یہ خود تھے میرا خیال ہے، پرنٹ کو بتایا گیا کہ 4 ایکڑ لینڈ، 4 ایکڑ زمین جیش محمد نے خریدی ہے. پلیز تالیاں بجا دیجیے، آئی کانٹ ہیئر یو گائز. کہ پاکستان نے پہلگام اٹیک اس لیے کیا کہ 2022 میں جیسے ہی FATF کی گرے لسٹ سے ہم باہر آئے تو ہم نے دوبارہ سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا اور بڑا کر دیا. بہاولپور میں جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے اس نے 2 سوتروں کے انوسار 4 ایکڑ لینڈ مزید خرید لی، اسی لیے پہلگام پاکستان نے کرایا. یعنی کہ آرگیومنٹ یہ ہے بہاولپور میں موجود بیس بڑی ہو گئی تو بھائی ایریا بڑا ہونے سے پہلگام کیسے ثابت ہو گیا ہے؟ میں تو خود اپنی حکومت سے سوال کر لوں گا، پہلے آپ سے نمٹ لوں. یہ 4 ایکڑ زمین خریدی ہے، یہ ثبوت ہے پہلگام کا. دس از دا مینز آرگیومنٹ، دا موسٹ ریشنل سو فار کمنگ فرام مائی نیبرنگ کنٹری. ٹھیک ہے، اور اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ ان کا بیس بڑا ہو رہا ہے جو سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے، لیکن FATF سوئی ہوئی ہے. FATF 15 ملین یوروز کا بجٹ رکھ کے سیٹلائٹ امیج سے اسکرین شاٹ نہیں مار سکتی کہ بہاولپور کا بیس کیمپ بڑا ہو رہا ہے، اس کو کچھ کرو، سکویز کرو جا کے اس کو. لیکن دھروو نے پتہ لگا لیا، اس لیے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاؤ دیٹ سینکشن پاکستان. ٹھیک ہے، بعد میں کہتا ہے IMF سے بھی سوال ہونا چاہیے کیوں پیسے دیتے ہو ان کو، اس کا میں بعد میں جواب دیتا ہوں. آگے کہتا ہے کہ جماعت الدوا، اب جس کو جماعت الدعویٰ بولنا نہیں آ رہا اس کی کریڈیبلٹی کی میں کیا بات کروں. یہاں پہ ریسرچ ٹیم آپ نے 40 لوگوں کی رکھی ہوئی ہے، بھائی میرے تو آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. 40 لوگوں کی ریسرچ ٹیم پوری دنیا سے رکھ کے، جس میں پاکستان میں بھی لوگ آپ کے تھمب نیل بناتے ہیں مجھے پتہ ہے، اس کے باوجود یہ ریسرچ کی ہے آپ نے 10 دنوں کا بریک لے کے. ہم تو پچھلے 7 دنوں سے سوئے نہیں ہیں ٹھیک سے. آپ تو ٹی وی پہ بھی کام نہیں کرتے، نہ آپ کا جرنلزم سے کوئی تعلق ہے. آپ تو کبھی دجال پہ یعنی کہ برمودا ٹرائنگل پہ ویڈیوز بناتے ہو.
کبھی آپ بالی ووڈ کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہو, آپ کا تو تعلق بھی نہیں ہے جرنلزم سے, نہ سوشل سائنٹسٹ ہے, نہ کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے, جماعت الدعوہ آپ کو بولنا نہیں آتا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود 10 دن بعد یہ ریسرچ کیا آپ نے یار, گریٹ یار, آؤٹ آف دا پارک. آئی ایم سو امپریسڈ اینڈ اپالڈ بائی یور بریلینس ان دس ریگارڈ, ٹھیک ہے. آگے اب اسکرین پہ جھوٹ کیا چلایا, این ڈی ٹی وی کو کوٹ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹارچر کرتے ہیں یہاں کے اسٹیبلشمنٹ والے, عمران خان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا ہے. این ڈی ٹی وی کا اسکرین شاٹ لگایا, این ڈی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ مینٹل ٹارچر, دھروو راٹھی کہہ رہا ہے عمران خان کو ٹارچر کیا ہے. مینٹل کا ورڈ ہی نکال دیا بیچ میں سے, یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کو پاکستان کی فوج مار رہی ہے, اسی لیے ان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ڈال دو. سارے سورس انڈین, این ڈی ٹی وی, ہندوستان ٹائمز, ٹائمز آف انڈیا, سارے سورس انڈین. اینڈ پہ جناب کا کیس کیا ہے, فرینچ ریولوشن آنے والی ہے پاکستان میں. اچھا پیرلل کیا ڈرا کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں غربت بہت بڑھ گئی ہے, اچھا یہاں فائنلی پہلا نیوٹرل سورس گارجین کا کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غربت پاکستان میں بہت بڑھ رہی ہے, اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فرینچ ریولوشن ٹائپ کوئی چیز آنے والی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ آٹے کی لائنوں میں لوگ لگے رہتے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملتا, اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ریولوشن آنے والی ہے. اور میری اپیل ہے ماہرہ خان سے اور فواد خان سے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بولیں. یہ نہیں پتہ جناب کو, اب یہاں پر میں آپ کا ہی فیورٹ ٹائمز آف انڈیا کوٹ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پور پیپل اس وقت 234 ملین انڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میں یہاں بیٹھ کے یہ کیس بناؤں کہ انڈین شہریوں کو مار دو, نیوکلیئر اٹیک کرو ان کے اوپر, کیونکہ ان کی اسٹیٹ وہاں پہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا رہی. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ پاورٹی میٹرکس کو استعمال کر رہے ہو فل اسکیل وار کے اگریشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ دس از یور آرگیومنٹ. اسپن چیک کریں آپ اس کے اندر, اور اس کے بعد میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سوال کرو. اچھا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہاولپور میں 5-6 ایکڑ زمین اور خرید لی گئی اس لیے پہلگام ہم نے کروایا, سارے آپ کے سارے بیسز آپ کے بیگیج آف ہسٹری کے ہیں جو ہم خود مانتے ہیں. میں پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ کو سپورٹ کرتا رہا ہوں, میں پاکستان کے اندر جتنے بلوچ مسنگ پرسنز ہیں ان کی بازیابی کے لیے بات کرتا رہا ہوں. آپ ان میں سے یہ مجھے کر کے دکھا دو جو پاکستان کی فاؤنڈیشن ایڈیالوجی یا ٹو نیشن تھیوری اس کو کنٹیسٹڈ کہہ کے آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر میں یونیورسٹیز میں جا کے بول چکا ہوں. آئی ڈیئر یو ٹو ڈو ہاف ایز مچ ایز دیٹ ان انڈیا, آئی ڈیئر یو. تو ہمیں یہ مت بتائیے کہ ہم نے بہت دہشت گرد پیدا کی ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں بھائی کہ سارا بیگیج آف ہسٹری ہے, لیکن اس مرتبہ کیس اسپیسیفک گفتگو کریں. اگر آپ صرف اس بیسس کے اوپر کہ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ہیں اور دوسرے ملکوں میں اٹیکس کرواتے ہیں, وہ تو پوری دنیا کے ملکوں کی یہ کرتوت ہے, کون سی ریاست ہے. اب پاکستان کا میں آپ کو 250 میڈیا سورس کوٹ کر دوں جو کہہ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادیو یہاں پہ دہشت گردی کرنے آیا تھا. میرے پورے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ملے گی آپ کو جس میں کلبھوشن کو بیس بنا کے انڈیا کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہوں. میں کیوں کہوں گا بھائی, یہ ریاستوں کا آپس کا معاملہ ہے. میں پیس کی بات کروں گا, میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کروں گا, میں ٹریڈ کی بات کروں گا, میں میوچل سویلائزیشن کی بات کروں گا, میوچل آئیڈینٹی کی بات کروں گا. میں آپ ڈیوائسو کر کے جنگ لگوانے کے لیے بلڈ تھرسٹی ہو گئے ہیں. آپ میں اور ارناب میں کیا فرق رہا ہے آج؟ 1% ڈفرینس دکھاؤ مجھے اپنے آپ میں اور ارناب میں اس سارے ایشو کے بعد سے. اچھا اس کے بعد دیکھیے, اتنے کیسز اگر آپ نے اس طرح ہی پکڑنے ہیں نا, وہ نکل سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے آج سے 2 سال پہلے کینیڈا میں ہونے والی برٹش کولمبیا میں اسیسینیشن جو ہوئی تھی, جس میں ہردیپ سنگھ نجر کا اسیسینیشن کا جو کلیم تھا, وہ یہ کہا گیا کینیڈین پرائم منسٹر کی طرف سے کہ انڈین ڈپلومیٹک سٹاف انوالوڈ ہے اور ہندوستان کی ریاست انوالو ہے, اور وہاں کی جو RCMP ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں, RCMP کہہ رہی ہے, انٹرنیشنل پریس گارجین چھاپ رہی ہے, ایجنٹ ایکٹنگ آن بہاف آف انڈین گورنمنٹ ڈوئنگ ایکسٹارشن, انٹیمیڈیشن, کوئرژن, ہراسمنٹ. اب اگر یہ ایک مرڈر ہوا ہے نا, تو میں یہاں ساتھ ہی جنگوازم, نیشنلزم پھیلاؤں کہ دیکھو انڈیا کی ریاست دہشت گردی کر رہی ہے, گھسو وہاں پہ, جہاز گھسا دو, مار دو ساروں کو. بلڈ تھرسٹی ہو آپ, یو وانٹ ٹو گیٹ انڈینز کلڈ اینڈ پاکستانیز ایز ویل. آپ یہاں کے لوگوں کا خون چاہتے ہیں, اسی لیے 8-10 کلنگز کو بیس بنا کے میس مرڈر, نیوکلیئر وارفیئر انسٹیگیٹ کرنے کی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک اور کیس بڑا مشہور ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ گرپنت سنگھ پنو جس کا نام تھا, جو کہ امریکن سٹیزن ہے. اچھا اس کے اوپر کیا ہوا جناب؟ اس کے اوپر یہ ہوا کہ ساؤدرن ڈسٹرکٹ کورٹ آف نیو یارک نے اس کو چارج کر رکھا ہے فار دی اٹیمپٹڈ کلنگ
آف مسٹر پنو ہو از اے سکھ سیپریٹسٹ لیڈر, اور اس کی بیسس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کا امپلائی پکڑ لیا انہوں نے جس کا نام وکاس یادو ہے, اور اس کے علاوہ نکھل گپتا نامی ایک اور آدمی جس کو ایکسٹراڈائٹ کروایا انڈیا سے کہ وہ فورن ٹیریٹری کے اوپر انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر باہر جا کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرا رہے ہیں اور انڈین گورنمنٹ کے امپلائی ہیں. اب میں اس پہ ویڈیوز بناؤں, میں کیوں بناؤں اس پہ ویڈیو, مجھے کیا ہے اس سے؟ میں نے تو یہاں لارجر انٹرسٹ دیکھنا ہے یا اس طرح کے 2-4 میں نے زہریلے موقف نکال کے کیس بلڈ کرنا ہے؟ تو اس کے اوپر میں اگر دھرو راٹھی ہوں تو میں ویڈیو بنا دوں گا FATF کا ٹرینڈ چلاؤ. اچھا بعد میں کامنٹس میں لکھ رہا ہے کہ اب آپ سب جائیں ٹویٹر پہ FATF کو ٹیگ کریں, انہیں کہیں میری ویڈیو دیکھو تاکہ میرے اور ویوز آئیں, اور پھر جا کے FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دو. بھائی آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ ہوگا تو مزید ریڈیکلائز ہوگا؟ آپ کی اتنی سینس نہیں ہے, زندگی میں کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے. ایران بلیک لسٹ میں ہے, کیا ایران پوری دنیا میں دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں کروا رہا؟ ٹھیک ہے, ایکسس آف ایول کنٹریز میں سے ایک کہا جاتا ہے ایران کو. تو آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پیسے نہ دو, بلیک لسٹ میں ڈال دو, ٹھیک ہو جائے گا. او بھائی مزید ہتھیار اٹھا لیں گے, سینکشن کرو گے مزید ہتھیار اٹھا لیں گے یہاں پہ. تو یہ جناب دھرو راٹھی کا پوسٹ مارٹم تھا. آپ کو پسند آیا نہیں آیا, گالیاں دینی ہے, انسبسکرائب کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے. اس کے علاوہ کرانہ ہلز والی بات بالکل جھوٹ ہے. اس کے علاوہ جو کہا جا رہا ہے نیوکلیئر ریڈیشن یہاں پھیل رہی ہے, بالکل جھوٹ ہے. ادروائز انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کو ریکگنائز کر لیتے ہیں, اس کو میجر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ جس کسی نے یہ کہا کہ آپ نے کہا اسٹیل میٹ نہیں ہوئی, وہ الجزیرہ کو جا کے ٹیگ کرے, اسکائی نیوز کو ٹیگ کرے, رائٹرز کو ٹیگ کرے, ٹھیک ہے, CNN کو ٹیگ کرے. کوٹ اینڈ کوٹ انڈیا ٹرائی ٹو پروجیکٹ اسٹرینتھ بٹ اینڈیڈ اپ شوئنگ ویکنیس. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ طاقتور موو کرتے کرتے اینڈ پہ US کی میڈیشن قبول کر کے ویکنیس شو کی. اس کے پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں فارن پالیسی آئسولیشن کا میں نے آرگومنٹ کیا ہے. کوئی ڈیبنک کر دے اس کو تو مان لوں گا. اسکائی نیوز کہہ رہا ہے انڈو پاک کلوز ٹو مس کیلکولیشن, آئدر سائڈ کوڈ ناٹ افورڈ. دونوں سائڈز مس کیلکولیشن کر رہی تھیں, افورڈ نہیں کر سکتی تھیں. اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ الیکٹرانک جیمنگ پاکستان نے کوشش کی کرنے کی, جو کہ EFE جو اسپینش نیوز ایجنسی ہے, یہ میں دھرو راٹھی بن کے ٹائمز آف انڈیا, ہندوستان ٹائمز, یہ سارے کوٹ نہیں کر رہا. اپنے لوکل پریس کو کبھی کوٹ نہیں کیا پچھلی 4 ویڈیوز میں, نہ DGISPR کو کوٹ کیا, بیکاز میں پارٹی ٹو دی آفینس کی بات کروں گا ہی نہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کی مرضی ہے. EFE کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو الیکٹرانک وارفیئر کے اندر جو ہے وہ لیوریج حاصل تھا. دس واز ون آف دا میجر ریزنز آف دا پش بیک. پوری دنیا میں کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس جنگ میں ون سائیڈڈ ڈومینیشن ہوئی ہے, لیکن آپ جو مرضی سمجھنا چاہتے ہیں ہم سمجھیں. اور یہ آرگیومنٹ جو مودی صاحب نے بھی کیا اور لوگوں نے کیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں تو صرف آتنکیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا, جنگ تو چاہیے ہی نہیں تھی. تو بھائی جب کسی کی سوورینٹی بریچ ہوتی ہے تو جنگ لگتی ہے. یہ ABC یعنی کہ جب پڑھتے ہیں نا پولیٹیکل سائنس کی, جو پہلا گریڈ پولیٹیکل سائنس کا ہوتا ہے نا, یہ اس میں پڑھایا جاتا ہے. آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر, ایوری کنٹری ہیز دا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. تو کسی بھی ٹھکانے کو جا کے اٹیک کرنا اور بعد میں یہ کہنا کہ ہم تو آتنکیوں کو تباہ کر رہے تھے, پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا, واہ یار پتہ نہیں تھا مجھے. Nobody knew that. Nobody knew that you will breach the sovereignty of a nuclear armed nation with the 12th largest or the 6th, 7th, I don't know, the largest standing army in the world, and they will آپ پر ہی وہ اٹیک کر دیں گے آگے سے. کسی کو نہیں پتا تھا یہ. اسی لیے ان آرگومنٹس کے چنگل میں نہ پھنسیں. دھرو راٹھی کیٹیگوریکلی میں کہوں گا ارناب گوسوامی بن چکا ہے. جو اس نے یہ سارا نیریٹو پچ کیا ہے پہلگام کا, صرف ایک پروف دیا کہ بہاولپور میں 2 ایکڑ زمین خریدی گئی ہے, اسی لیے لشکر طیبہ آج بھی سپورٹ ہو رہی ہے. بالکل کوئی لنک ہی نہیں ہے. پہلے ہمیشہ پاکستان نے بہت جگہوں کے اوپر اس طرح کے ایلیمنٹس کو ہاربر کیا ہے. اسامہ بن لادن والی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو بھائی, میں نے کورٹ میں پیشیاں بھگتی ہیں, اس کے لیے 12 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہو گیا تھا میرے اوپر, اور میں جیتا ہوں کیس. اس کے بعد میں مار بھی کھائی ہے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے. پاکستان میں رہ کے گھروں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. آپ کی طرح جرمنی میں بیٹھ کے انجوائے نہیں کر رہے, صحیح ہے. اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ ہم نے خود بتایا کہ ہماری ریاست نے کیا غلطیاں کی ہیں. اگر یہاں 1% بھی ایویڈنس ہوتا, یہ ساری باتیں نہ کر رہے ہوتے. کل کو آئے گا مان لیں گے, کل کو آئے گا مان لیں گے ہم نے کیا ہے. جس طرح ممبئی اٹیکس پہ اگر ہم ٹی وی کے اوپر آ کر کہہ سکتے ہیں, اگر ہم کیمرے کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا قصور ہے, اس پہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہی ہمیں ہو جانا تھا. تو یہ چیز ہے کہ جس طرح کی فیک نیوز پیڈلنگ
اور یہ جناب جس طرح 20-25 ریسرچر رکھ کے بھی اتنی پور کامنٹری کے ساتھ سامنے آئے ہیں. تھینکس الاٹ مسٹر دھروو, دیر از نو ڈفرینس بٹوین یو اینڈ ارناب گوسوامی. اور آپ دونوں بلڈ تھرسٹی ہیں, آپ دونوں چاہتے ہیں ساؤتھ ایشینز ایک دوسرے کو ماریں, خون بہائیں, نیوکلیئر وار ہو, سینکشنز لگیں, بلیک لسٹیں ہوں. پاکستان کو بینکرپٹ کرو گے تو وہ مزید ریڈیکلائز ہوگا. ہر وہ آدمی جو پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کی بات کر رہا ہے وہ بر صغیر میں وائلنس, تباہی, قتل عام چاہتا ہے. تھینک یو.